औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपकी गुजारिश में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के मजमुआ रसाइल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर अव्वल से कुछ ऐसी चीज़ें अय्युहल वलद सफ़ा नंबर 30 से जो कि आपके तजर्बात से तसव्वुफ़ के बारे में, बंदगी की हकीकत के बारे में, तवक्कुल की हकीकत के बारे में, इखलास की हकीकत के बारे में जो आपने अपने मुशाहिदात और तजर्बात लिखे हैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो फरमाते हैं, दूसरे तूने ये पूछा है कि तसव्वुफ़ क्या है। तसव्वुफ़ एक दो खसलतों का नाम है। पहली ये कि बंदा अल्लाह ताला का वफ़ादार हो, यानी शरीयत पर अमल करता हो, और दूसरी ये कि अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी और भलाई करने वाला हो, जिसमें शरीयत पर साबित कदमी और इंसानियत की फलाह की खूबियाँ हैं, वो सूफ़ी है। अल्लाह से वफ़ादारी ये है कि अपनी खुशी को अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दे और लोगों से भलाई करे। यह है कि लोगों से भलाई ये है कि लोगों से सिर्फ़ अपनी गर्ज़ की खातिर ताल्लुकात ना रखे और ख़ुद गर्ज़ी से किनारा करे, बल्कि अपने आप को लोगों की भलाई के लिए वक्फ़ कर दे, बशर्ते कि ये भलाई शरीयत के मुताबिक हो। जैसा कि आपने देखा होगा, लोगों को आजकल दुनिया की तरक्की के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशामद चलती है और अपनी गर्ज़ चलती है। अपनी गर्ज़ की मद में सारे के सारे काम होते हैं, चाहे उनको कितनी खुशामद करनी पड़े। दुनिया की गर्ज़ की खातिर जितने भी आमाल हैं उनके वो कर गुज़रते हैं। तो अल्लाह ताला गर्ज़ की खातिर किसी से दोस्ती ना करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। दोस्ती तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह करनी चाहिए, और इंसान का हक़ है आप उससे खुलूस से नीयत से पेश आएँ, उसके साथ खुलूस से नीयत से बात करें। आपका किसी के साथ ताल्लुक़ है तो उसके साथ वो ताल्लुक़ आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर खुलूस नीयत से होना चाहिए, ना कि आप अपनी बड़ाई जताते फिरें, ना कि आप अपना ओहदा जताते फिरें। ये इंसान के ऊपर, इंसान के फ़र्ज़ में शामिल है कि आप उससे इखलाक़ से बात करें, आप उससे खुलूस नीयत से बात करें। तकब्बुर, गुरूर, अना, बड़ाई, ये सब चीज़ें जो है ना, ये नफ्स की हैं, ये खैर की नहीं है, नेकी की नहीं है। नेकी की तो यही है खुलूस नीयत से आप जो उनके साथ मामला करेंगे वो आपका खुलूस नीयत से उसको आपका सवाब उसको मिलेगा, तो दूसरे के भी दिल में आपकी इज़्ज़त पैदा होगी। और बंदगी की हकीकत यह है कि दूसरे तूने पूछा कि बंदगी क्या है। तो अबूदियत या बंदगी में 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक उसकी हिफाजत करना, जितने मतलब अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हैं, उनकी हिफाजत करना, उनके ऊपर अमल करना और उनका इल्म हासिल करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका इल्म हासिल करना। आपके पास इल्म होगा तो आप अमल की तरफ जाएंगे। जब आपके पास इल्म ही नहीं है तो आप अमल की तरफ किस तरीके से जाएंगे? आपको पहचान ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हैं। तो इल्म का हासिल करना सबसे पहली चीज़ ठहरा। दूसरी ये कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा क़ज़ा व क़द्र और किस्मत पर राज़ी रहना। जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ हलाल के मुताबिक, फिर वही बात आ गई कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत के सिले में हलाल, किसी का हक़ ना हो, किसी की मेहनत ना हो, किसी दूसरे से आपने गसब ना की हो, किसी से आपने रिश्वत ना ली हो, किसी से झूठ बोल के, झूठ का मामला करके आपने वो पैसे ना इकट्ठे किए हों। सच्चाई के ऊपर रहने के बाद आपने अल्लाह ताला आपको जो भी अता करता है उसके ऊपर राज़ी रहना, उस किस्मत के ऊपर राज़ी रहना। तीसरी ये कि ख्वाहिशात और इख्तियार को छोड़ देना। ख्वाहिशात मतलब हमारी नफसानी ख्वाहिशात जो होती हैं, जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ होती हैं, उनका छोड़ना। और दूसरी चीज़ ये होती है, बाज़ औक़ात इख्तियार होता है आपके पास, आपके साथ किसी कमज़ोर का वास्ता पड़ता है, कमज़ोर से आपके
حق میں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ وہاں اپنے اختیار کو، اپنی بڑائی کو چھوڑ کر اس کو درگزر کرتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہتے ہیں۔ اللہ کا اختیار سب سے بڑا ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ درگزر کرو، میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو اس وجہ سے ان اللہ کے اختیار کو اپنا لینا اور اپنی خواہش کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، پھر وہی بات آگے کہ خلوص نیت سے آپ کو درگزر کر دیں، آپ دوسرے کو اچھا سمجھیں۔ خلوص نیت آپ کے اندر اس وقت پیدا ہوگی کہ جب آپ یہ سمجھیں گے یہ میرا بھائی، چاہے وہ کتنی گھٹیا ہی کیٹیگری کا کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بلند مرتبے کے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ اپنے رتبے کو نہ دیکھیں، اپنے مقام کو نہ دیکھیں، آپ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو درگزر کریں، اپنے اختیارات کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی خواہش کو اپنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے پہ رحم کرو، میرے بندے کے ساتھ معاملات اچھے کرو، درگزر فرماؤ، اسے معاف کرو، اسے تحفے دو، اسے جو ہے نا اپنا ساتھی بناؤ، اسے اپنا محبوب بناؤ، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ تیسری، توکل کی حقیقت کیا ہے؟ تو نے یہ پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے، تو توکل یہ ہے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر پختہ یقین ہونا چاہیے، یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، اور پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں ہے، نہیں لکھا، اس کے لیے تو اور سارا جہان مل کر بھی کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب لکھا ہے، جو بھی آپ کی تقدیر میں ہے، پریشانی ہے، خوشحالی ہے، غم ہے، خوشی ہے، اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور پوری دنیا والے بھی مل کے اس کو نہیں ٹال سکتے۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ دعا انسان کی ایسی بعض اوقات ہوتی ہے جو کو تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ آپ کے اتنے اعمال، اتنے معمولات اچھے ہونے چاہیے، آپ کا اتنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کے ساتھ، دعا کا ایسا ایک حق حاصل ہے ہر انسان کو، تو دعا سے تو اللہ تعالیٰ کفر والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ ہماری بیماریاں ٹال دیتا ہے، دعا سے ہی ہمارے بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے معاشرے میں اور ہماری مسجدوں میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ دعا دوسرے کے لیے کریں تو آپ کے حق میں وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج کل جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ لوگ بہت بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ یہ میری سوچ، میری عقل، میری پڑھائی یا میری چالاکی کی وجہ سے میں نے یہ رتبہ حاصل کر لیا ہے، تو اس کو اپنی گربان میں جھانکنا چاہیے کہ اس نے کتنے لوگوں کا حق مار کے یہ چالاکی کی ہے اور یہ رزق حاصل کیا ہے۔ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نماز کے ٹائم پہ مسجد میں جا رہے تھے تو آپ نے گھوڑا باہر جو ہے نا باندھ دیا، ایک شخص تھا، اسے کہا کہ یار اس کو تھام لو، ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو دوسرا ساتھی بھی ان کے ساتھ تھا، آپ گئے نماز پڑھ کے آئے تو باہر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن اس کے لگام جو ہے نا اس میں نہیں ہے، وہ شخص لگام لے کے چلا گیا، تو آپ نے ساتھی کو 2 درہم دیے اور بھیجا کہ جائیں کوئی لگام لے کے آئیں تاکہ ہم اپنا سفر جاری کر سکیں۔ وہ ساتھی شہر گیا، ساتھی شہر میں گیا تو وہی لگام لے کے وہ آ گیا 2 درہم کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا یار یہ تو ہماری اپنی لگام ہے، ہمارے ہی گھوڑے کی ہے، تو ساتھی نے فرمایا یہ ایک شخص وہاں بیچ رہا تھا، تو آپ نے لے لی اس سے لگام اور ڈالی گھوڑے کو، تو کہا اچھا اس نے خود ہی جو ہے نا اپنے ساتھ برا کیا ہے،
میں جب نماز پہ جا رہا تھا، مولا علی کرم اللہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ اس شخص کو آ کے یہ 2 درہم میں دے دوں گا، تو 2 درہم تو اس نے لیے ہیں، وہ اس کے مقدر میں تھے، اس کے نصیب میں تھے، اس کی قسمت میں لکھے جا چکے تھے، لیکن اس نے لیے حرام کر کے، حالانکہ حلال کر کے اس کے نصیب میں لکھے گئے تھے۔ میں سوچ کے گیا کہ واپس آ کے اس شخص کو یہ 2 درہم دے دوں گا، لیکن وہ لگام چوری کر کے چلا گیا۔ وہی 2 درہم اس کے پاس پہنچے، لیکن حرام کے ذریعے سے پہنچے، حلال کے ذریعے سے نہیں پہنچے۔ تو بعض اوقات یہ فرق کرنا بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بہت بڑا میں نے تیر مار لیا ہے، اس تیر کے اندر ہی شریعت اور اللہ کا حکم موجود ہو تو ساتھ بسم اللہ۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملکہ دیا ہے، آپ کی ذہانت ہے، لیکن اگر کسی دوسرے بھائی کا حق مار کے، کسی مسلمان کا کیا کسی کافر کا بھی حق مار کے آپ وہ پیسے لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے قبر کا عذاب ہے اور جہنم کے لیے آپ کے سامان آپ تیار کر رہے ہیں۔ تو ان باریک چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے قیمتی جو چیزیں ہیں اسلام میں، زبان سے سچ بولیں، آپ کا کتنا ہی نقصان ہوتا ہے آپ ہونے دیں، کیونکہ حکم ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے جھوٹ ہم دن میں بول جاتے ہیں۔ دوسری بات، رزق کے حلال ہونا چاہیے، آپ کا لقمہ جو آپ کے اندر جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ حرام کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ 40 دن ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور عمل کیا ہے کہ آپ مکہ پاک میں بیٹھے عمل کر رہے ہیں یا مدینہ شریف میں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا خون ہی حرام کھانے سے جسم اس کا پلا ہے بڑھا ہے تو پھر وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ رزق حلال اور سچ بولنا اور 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں۔ آج کل ہم بہت خطرناک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور بہت ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں جھوٹ کو سچ بناؤں گا اور سچ کو جھوٹ بناؤں گا۔ تو اس وقت جو جھوٹ چل رہا ہے، جو شیطان کی ابلیس کی جو بدماشی چل رہی ہے، اس کے اندر ہم اتنے مگن ہو گئے، اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سچائی کا پتہ ہی نہیں ہے، سچ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ سچ نظر ایسے نہیں آتا، بہت مشکل ہے۔ ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد انسان کو خیر اور شر کی تمیز آتی ہے۔ زبان سے سچ بولنا اور رزق حلال کھانا، 5 وقت باجماعت نماز کا ادا کرنا، اس کے بعد کہیں جا کے انسان کے اندر، کیونکہ ہمارے اندر غفلت ہی غفلت ہے، ہم بچپن سے لے کے زندگی میں پتہ نہیں کس کونے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا پروانہ دے دے، ہدایت ہمارے اندر ڈال دے، ہمیں قبول کر لے، معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد تو پھر یہ پیچھے والا جو ساری زندگی ہے اس کے لیے استغفار کرنا ہوتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ ہے وہ مانگنی ہے، پھر آخرت کا بھی سفر کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کے بغیر بے شک کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا سلسلے کا مالک ہو، کتنا ہی بڑا مخدوم ہو، کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس زبان سے سچ نہیں ہے، اس کا رزق حلال نہیں ہے، تو کسی چیز کی اسے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ایمان ٹھہرتا ہی نہیں ہے، ایمان آتا ہی نہیں ہے، ایمان بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولنے سے آپ خود سوچیں کہ اتنی گندی بدبو ہوتی ہے۔ بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ 70 گز سے 70 میل تک فرشتہ جو ہے نا اس کی بدبو سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی اور زبان سے سچ بولنے کی اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ رحم کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوشحال کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیک کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوشحال کر۔ اللہم انی اسألک بنشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔